बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन कराम, आज 19वें पारे का खुलासा आपके सामने पेश किया जाएगा। उससे पहले गुज़श्ता पारे की सूरत नूर के कुछ अहकामात आपके सामने पेश करने थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। सूरह नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अहकामात बयान फरमाए हैं। उन अहकामात में से औरतों के साथ उसका बड़ा ताल्लुक है। आपके सामने हमने पहले भी जिक्र किया था कि वल्लज़ीना यरमूना बिल मुहसनात, यानी जो नेक औरतों पर तोहमत लगा रहे होते हैं, सुम्मा लम यातु बिअरबअति शुहदा, फिर वो 4 गवाह लेकर नहीं आते, ऐसे ही झूठी तोहमत या वैसे तोहमत लगा दी जैसे हमारे अंदरूनी सिंध में कारोकारी की वजह से कितनी नाहक बेचारी औरतें कत्ल हो जाती हैं गैरत के नाम पर। तो गैरत तो असल अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा असल गैरत की बात यह है कि अल्लाह के अहकामात को माना जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का एक तरीका रखा है, तो लिहाजा यहां पर यह बताया गया है अगर कोई मर्द अपनी बीवी के अलावा किसी और को कोई गलत हरकत करते हुए देख रहा है तो उसके लिए शर्त है कि जब उसको पर तोहमत लगाए, उसको कारी करे, तो 4 गवाह लेकर आए। अगर 4 गवाह वो लेकर आता है उस फेल के, तो इस्लाम ने कहा फिर तो उसको सजा दी जाएगी। गैर शादीशुदा होगी, मर्द या औरत दोनों, तो उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर शादीशुदा होंगे तो हदीस मुतवातिर के जरिए ये बात साबित है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अमल करके दिखाया कि अगर कोई शादीशुदा अगर ये अमल करे तो उस पर रजम है। और वो अमल जब सजा दी जाए तो एक टोला, एक बड़ा मजमा भी हो ताकि उनको इबरत हासिल हो और उनको सजा देने में किसी किस्म की नरमी इख्तियार न की जाए। उसके बाद आगे जिक्र किया कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को इस हालत में देख रहा है तो उस वक्त भी इजाजत नहीं कि उसको कत्ल कर सके। वो उसकी बीवी है, उसकी गुलाम नहीं। ज्यादा से ज्यादा उसको हक हासिल है कि उसको तलाक दे सकता है। उस तलाक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरीका दिया है कि वो अगर उनके यहाँ कोई गवाह नहीं शोहर के पास बीवी के खिलाफ, तो वो जाकर शिकायत कर रहा होता है, हुक्मरानों के पास, काजी के पास जाकर बात करे, तो फिर उससे 4 कस्में ली जाएंगी, 5वीं कसम लानत की होगी। वैसी ही कसम बीवी से भी ली जाएगी। तो यहाँ फरमाया वल्लज़ीना यरमून अज़वाजहुम, जो लोग तुहमत लगाते हैं अपनी घरवालियों पर, लम यकुन लहुम शुहदा इल्ला अनफुसहुम, उनके पास गवाह जो है वो अपनी जात के अलावा कोई दूसरा नहीं, फशहादतु अहदिहिम अर्बअ शहादात, उनमें से हर एक 4 कस्में उठाएगा अल्लाह की, और कहेगा कि जो ये बात के शोहर कहेगा कि मैंने इसको गलत हालत में देखा है किसी के साथ, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं और मैं कसम उठाता हूं कि मैं सच्चा हूं। इसी तरह औरत भी कसम उठाएगी कि ये जो बात कर रहा है ऐसी कोई बात नहीं, लिहाजा मैंने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की है
اور وہ بھی قسم اٹھائے گی، اور پانچویں قسم دونوں وہ اٹھائیں گے کہ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹا ہوں، شوہر بھی یہ کہے گا، بیوی بھی یہ کہے گی، اگر میں جھوٹا ہوں یا جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہوگی۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ، اور اگر اس نے 4 قسمیں اٹھا لی کہ بھئی وہ سچی ہے، اور 5ویں یہ اٹھا لی کہ بھئی اللہ کا غضب ہو اس کے اوپر اگر وہ سچیوں میں سے ہو، یعنی شوہر کے لیے اٹھا دیا کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم اٹھا دی کہ میں اگر سچا ہے، غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اگر شوہر سچا تو مجھ پہ اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ہو، تو بس یہ قسم اٹھا لی تو اب اس کے اوپر سزا نہیں، اور اس کے بعد پھر شوہر جو ہے وہ بیوی کو رکھتا نہیں، پھر اس کے بعد اس کو طلاق دے دے، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ یہ بات ذکر کر دی، اللہ کہتے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ان اللہ تواب حکیم، اگر اللہ کا لولا فضل اللہ، یہ سارا ذکر اس لیے کیا کہ اگر لولا فضل اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر یہ تو اس کا فضل ہی، رحمت اور فضل ہی ہے کہ جو ہم بچے ہوئے ہیں، ہمارے پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرے وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمت اور بصیرت والا ہے۔ آگے وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس پر منافقین نے اتنی بڑی تہمت لگائی کہ اگر آسمان پھٹ جاتا تو شاید وہ غلط نہ ہوتا۔ عبداللہ ابن ابی منافق اعظم، مدینہ کے سب سے بڑا منافق، اور ہر وقت کوشش، جب مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کو مسلسل فتوحات حاصل ہو رہی تھی، لوگ اور حکومتیں اور علاقے مسلمانوں کے کنٹرول میں آ رہے تھے، تو اس کے دل میں بھی جلن تھی، خود مدینہ کا سردار بننا چاہ رہا تھا، سارا پروگرام اس کا چوپٹ ہو چکا تھا، تو کوشش کرتا تھا کسی طرح مسلمانوں کو تکلیف دے، مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت، جنگ کے لیے گئے، جہاد کے لیے گئے بنو مستلق قبیلے کی طرف، تو جب واپسی میں آ رہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، لشکر میں کجاوے میں تھی۔ جب لشکر واپس آ رہا تھا تو وہ اپنے طبی حاجت کی وجہ سے سائیڈ میں کہیں چلی گئیں، واپس آئیں تو اس کے بعد دیکھا کہ شاید میرا ہار نہیں ہے، تو وہ ڈھونڈنے کے لیے چلی گئیں۔ جب وہ ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر گئیں تو ڈھونڈتی رہی، دیر ہو گئی، جب واپس آئیں تو اب وہ کجاوا تو معلوم نہیں تھا کہ حضرت عائشہ یہاں پر ہے یا نہیں۔ حضور نے لشکر کے چلنے کا حکم دے دیا، اور جب چلنے کا حکم دیا تو قافلہ نکل گیا۔ حضرت عائشہ جب وہاں سے واپس آئیں تو دیکھ کر حیران اور پریشان ہوئی، لیکن بڑی سمجھدار تھی، تو وہیں پر بیٹھ گئی کہ بھئی جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگے گا تو خود آئیں گے یا پھر کسی کو بھیج دیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ عرب قافلے کا ایک رواج تھا کہ جب قافلہ چلا کرتا تھا تو ایک آدمی اس سے بہت پیچھے چلا کرتا تھا، آدمی یا ایک جماعت، تو وہ دیکھا کرتا تھا اگر قافلے کی کوئی چیز گر گئی ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی معاملہ ہے، تو وہ اس طرح آتا تھا۔ تو اس پر حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک انسان کا ایک شبیہ نظر آیا، وہاں قریب پہنچے، آواز دی تو پھر دیکھا حضرت عائشہ ہیں، کیونکہ عورتیں تو اتنی نہیں تھی، لشکر میں حضور کے گھر والی تھے، تو ان للہ پڑھی اور وہاں پر اونٹ کو قریب جا کر بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجاوہ پر وہ اوپر اونٹ پر بیٹھ گئیں، انہوں نے مہار پکڑی اور وہ چل پڑے، گفتگو تک بھی نہیں کی، ادب اور احترام میں ساتھ چل۔ جب وہاں پہنچے تو جب اس کو عبداللہ ابن ابی منافق کو یہ خبر پڑی تو اس نے الٹی سیدھی بکواس شروع کر دی، ایسی بات کہ انسان زبان سے بھی نہیں نکال سکتا، حضور کے گھر والوں کے لیے الٹی سیدھی باتیں اس نے کہنا شروع کر دی، تو اس نے بات پھیلانا شروع کر دی۔
تو کچھ مخلص مومن بھی ان کی باتیں سن کر ادھر ادھر کی باتوں میں یہ بھی باتوں میں آ گئے. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی، سارا حال حوال بھی ہو گئے، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان ہوئے، مخلص صحابہ بھی پریشان ہوئے کہ یہ بات کیا انہوں نے پھیلا دی ہے. تو ایک طویل قصہ، یہ کافی 15-20 دن کے قریب یہ معاملہ ایسا رہا. پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی کہا کہ آپ کچھ دن کے لیے اپنے ابو کے گھر چلی جائیں. یہ باتیں اس طرح چلتی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے، حضور کی خادمہ سے، ان سے بھی حال اور حضرت عائشہ کے لیے پوچھتے رہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کے علاوہ کچھ رکھا ہی نہیں. بہرحال جب یہ سارا معاملہ چلتا رہا، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا تو وہ بھی بڑی رو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی. تو اب وہ چاہ تو رہی تھی اللہ تعالیٰ میری کسی نہ کسی طرح برات فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے. حضور بھی پریشان تھے. اب ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اتاری، اور پھر سب مسلمانوں کو تنبیہ کی، جو باتیں کر رہے تھے، جو باتیں نہیں کر رہے تھے، جو خاموش تھے، جن کو اس وقت اسی وقت ایسا کھڑا ہونا تھا کہ خبردار تم کیا بات کرتے ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، جھوٹے ہو. ایسا جذبہ دکھانا تھا، ان لوگوں نے جذبہ بھی نہیں دکھایا، تو اللہ نے تمام مسلمانوں کو یہاں پر ڈانٹ پلائی. تو یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو تمہارے میں سے ایک ٹولہ جو آیا ہے، جو تہمت میرے نبی کی گھر والی پر لگا رہا ہے، جو جھوٹ، پہلا جملہ اللہ تعالیٰ نے افک کہہ دیا، جھوٹ. لا تحسبوه شر لکم، اس کو تم برا نہ سمجھو. مسلمان پریشان تو تھے، کوئی برا نہیں، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. منافقین کا پتہ لگ گیا ہے، دوسری چیزوں کا پتہ آ گیا، احکامات بیان فرما رہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی ذکر کریں. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر تم میں سے ہر ایک نے، جس نے جتنی باتیں کی، اپنے آپس میں باتیں کر رہے تھے، نبی کی گھر والیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور اس پر موضوع تم نے گفتگو بنایا ہوا تھا. زبانوں کو سکوت رکھنا چاہیے تھا، یہاں پر بولنا تھا تو ان کے حق میں بولنا چاہیے تھا. جس نے جتنی بھی بات کی ہے تم میں سے ہر ایک نے اپنے حصے کا گناہ نہیں چھوڑا اللہ نے کسی کو بھی، سب کے لیے کہہ دیا جس نے بات کی ہے. مخلص مومن صحابہ بڑے تھے، وہ پریشان تو تھے اس معاملے میں، لیکن ان کو تو یقین تھا، حضور کو تسلی بھی دے رہے تھے، رسول اللہ ایسا ممکن ہی نہیں. لیکن امت کی عمومیت کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ تم سب کو کھڑا ہونا چاہیے، کوئی ایک بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہوتا. جو تمہارا قائد ہے اس کے ساتھ، اس کے اہل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا تھا. تو فرمایا کہ تم میں سے جس نے بھی جو کام کیا، اس کو ہر ایک کو اپنے عمل کا اپنا گناہ ملے گا. باقی والذی تولی کبرہ، اور جس شخص نے اس سارے معاملے میں بڑا حصہ لیا، عبداللہ ابن ابی منافق نے، منہم ان لوگوں میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. نبی کے اہل بیت کے خلاف زبان بولنے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لہو عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. یہ قیامت تک کے لیے جو نبی کے اہل پر، نبی کی گھر والیوں پر بھونکتے ہیں، ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے لہم عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے. لہو عذاب عظیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے اس کے لیے. تو لہٰذا 1400 سال پہلے جو نبی کے اہل بیت پر، نبی کی گھر والیوں پر جو بول رہے تھے، جو آج بول رہے ہیں، ان کے لیے قرآن نے فیصلہ یہ کر دیا ہے، بعد والے جو بھی بات کرتے رہیں، دردناک عذاب ان کے لیے ہے ہی ہے. آگے فرمایا مومنین کو، یہ تو ان کو بتایا جنہوں نے یہ ظلم کیا. آگے عام مومنوں کے، لولا اس سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہیں جب تم لوگوں نے اس کو سنا تھا تو تم نے، مومنوں نے اور مومنات مرد اور عورت نے، کیوں نہیں اس کو اچھا سمجھا کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات سچی نہیں ہے؟ تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ فوراً تمہیں اچھا گمان کرنا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ افک ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کہتے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ مطالبہ کر رہے ہیں
یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ میرے نبی کی عزت کی بات آتی ہے، نبی ادھر ادھر دیکھے کہ کون تصدیق کرے، نبی کی گھر والی اس چیز کا انتظار کرے کہ میں خود، یعنی اللہ تصدیق کرے، اللہ کو تصدیق کرنی پڑی، تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے اس درجے پر؟ تو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ جب نبی کے اہل بیت پر جب بات آئے گی، نبی کی گھر والی پر جب بات آئے گی، نبی کے گھر والوں پر بات آئے گی، تو اللہ کو خود غضب آئے گا اور اللہ خود میدان میں آئے گا، کرنے والوں کو دردناک عذاب ملے گا۔ اور اگر ہم چپ کر کے بیٹھے رہے تو ہمارے لیے بھی یہاں پر تنبیہ ہے۔ اور اہل بیت، قرآنی اہل بیت، جو قرآن میں اہل بیت ہیں، اس سے مراد نبی کی گھر والی ہیں۔ آیت تطہیر جسے کہا جاتا ہے وہ نبی کی گھر والیوں کے لیے نازل، پہلے بھی احکامات، پردے کے احکامات بتائیں، سارے احکامات گھر والیوں کی اور عورتوں کے بتائیں، اور اس کے بعد پھر اور اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین اور حضرت فاطمہ، وہ بھی ہمارے نزدیک اہل بیت میں سے ہیں، لیکن وہ اہل بیت ہیں اس حدیث کی وجہ سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر ان کے اوپر ڈال لی تھی اور پھر کہا تھا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ہمارا تو اہل بیت دو قسم کے ہو گئے، ایک قرآنی یعنی حضور کی گھر والی ہیں جو ہر جگہ عرف عام ہے، اہل بیت سے مراد گھر والے ہی ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اور دوسرا حدیث کی وجہ سے کیونکہ داماد کبھی بھی اہل بیت نہیں ہوتا، وہ الگ اس کا اپنا خاندان ہوتا ہے، لیکن حضور کی دعا سے حضرت حسن، حضرت علی اور اس کا خاندان سارا، حضرت بیٹی تو تھی، حضرت علی اور اس کا خاندان بھی اہل بیت میں سے۔ تو یہاں پر یہ بتایا ہمارے لیے دونوں ہی قابل احترام ہیں، دونوں ہی سر کے تاج ہیں، ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں کہ کون کم زیادہ، یہ سارے کے سارے آسمان کے روشن تارے ہیں، ہم سے بہت بلند ہیں، بہت روشن ہیں، ہم دونوں سے ہی روشنیاں بھی لیتے ہیں، دونوں سے خیر اور برکتیں بھی لیتے ہیں، دونوں کے لیے ہی اپنی طرف سے جو خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آگے ان کی شفاعت اور ان کی رحمت و برکت کے طلبگار بھی۔ تو یہاں بیوی کی بات ہوتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مومنوں، تم نے یہ سب جب اس کو سنا تھا تو فوراً تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہیں کہا کہ ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑی تہمت ہے، ظاہر ظہور تہمت ہے۔ اور لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اور کیوں نہیں یہ چار گواہ کیوں نہیں لے کر آئے، فاذا لم یاتوا بشہداء، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ چار گواہ لائے، نہیں لے کر آتے، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو لہذا یہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اور آگے اللہ نے بڑی اور تنبیہ فرما دی، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم به فیہ عذاب عظیم، اگر اللہ کا فضل اور کرم نہیں ہوتا، اور دوسرے لفظوں میں کہا جائے اگر میرا حبیب تمہارے پاس نہیں ہوتا تو تمہارے پاس یہ عذاب آ جانا تھا، اتنا بڑا تم نے ظلم کیا ہے۔ اور فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم اپنی زبانوں سے گفتگو کر رہے تھے، بار بار باتیں کر رہے تھے، اور تم ایسی باتیں اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے کہ جس کا تمہیں علم بھی نہیں، وَتَحْسَبُونَهُ هَنِيًّا، تم اس کو ہلکی بات سمجھ رہے تھے، آپس میں گفتگو چلو جی کیا ہوا کیا نہیں، کیسے ہوا کیا، تم اس کو ہلکی بس ایسی عام بات سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں بڑی عظیم ہے، تم نے ظلم عظیم کر دیا ہے یہاں پر۔ اور فرمایا وَلَوْلَا، اس سمے تمو ہو، کل تم کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تھا، کل تم کہہ دیتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں یہ حق ہی نہیں ہے کہ ہم نبی کی گھر والی کے بارے میں کوئی تہمت لگا رہا ہے تو ہم اس بارے میں کوئی ایک لفظ نکالیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کیوں نہیں تم نے یہ کہا سبحانک، اللہ تو پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیوں نہیں تم نے کہا، کیوں نہیں تم نے کہا۔ تو مومنوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور مقصد کیا ہے، فرما دیا یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثل ابدا ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو آئندہ کے بعد ایسا نہ کر دینا، بار بار نصیحت کا مقصد یہ، اس دفعہ تو معاف کر دیا، آگے نہیں چھوڑا جائے گا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے آیات کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں،
اور اللہ بڑے علیم ہیں اور بڑے حکیم ہیں۔ اب یہاں ذکر کر دیا کہ دوبارہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کبھی بھی ایسے زبان نہ کھولنا، اور جو آج جو بکواس کرتے ہیں اہل بیت کے لیے، نبی کی گھر والیوں کے خلاف کہہ رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے ان عذابات اور ان سزاؤں کے وہ حقدار بن رہے ہیں اللہ کے نزدیک۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، آخرت میں تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہاں بیویوں کے لیے تو اس کے شوہر آتے ہیں نا۔ تو بتاؤ اس وقت کیا عالم ہوگا جب اللہ کا رسول خود گریبان پکڑ کے کھڑا ہوگا کہ ظالم تم میری عزتوں سے کھیلتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ عظیم سے ہمیں، ہم سب کی نسلوں کو بچا دے۔ جب نبی کے گھر والوں کی ہی عزت ہم نہیں کر سکتے، ڈوب کے مر جائیں ایسے ایمان پر، کیسا ایمان ہے پھر یہ جن کے لیے قرآن کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت اتنی ساری جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی، اور آگے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخرہ، اور بے شک وہ لوگ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ بے حیائی والی باتیں پھیلیں، یہ چیزیں ہو جائیں، فرمایا کہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لے کر آئے، فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کچھ جانتے تم نہیں جان رہے۔ اور پھر آگے فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ غفور رحیم، یہ سب کچھ اس لیے ہی ہو گیا کہ اللہ کا فضل اور کرم تھا، ورنہ یہ باتیں ساری اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی تھی۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے۔ تو یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ جو اچھا جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیتیں صحابہ کو پڑھ کے سنائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر گئے، حضرت پہنچے گھر اور پھر یہ آیتیں سنائی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیران اور پریشان ہو گئیں اور سجدے میں گر گئی کہ میں تو سوچ رہی تھی ویسے کوئی بتا دیا جائے گا، اللہ نے تو یہ پورے قرآن میں آیتیں ہی آیتیں میرے لیے نازل کر، قیامت تک کے لیے جب تک یہ قرآن ہے اس وقت تک حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور طہارت کا اعلان ہے، ان کی شان کا اعلان ہے، ان کے خلاف زبان استعمال کرنے والوں کے لیے یہاں پر جہنم اور دردناک عذاب کا اعلان ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ کی والدہ آئی اور کہا چلو جاؤ حضور آ گئے، حضور کا شکر ادا کرو۔ تو کہنے لگی کہ میں جاتی ہوں نماز پڑھتی ہوں، جس نے میری برات نازل کی ہے میں پہلے اس کا شکر ادا کروں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کھول کھول کر بیان فرمایا۔ تو یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حیا انسان کے لیے سب سے اہم ہے۔ جیسے عبداللہ ابن ابی اور دوسرے منافقین تھے، بعض وہ مخلص صحابہ بھی تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اپنے جاننے والے بھی تھے جن کا خرچہ پانی حضرت ابوبکر خود سنبھالا کرتے تھے، تو وہ ان کے لیے بھی آگے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آئندہ ان کے ساتھ میں بھلائی نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ایسا صحیح نہیں ہے، بلکہ اور فضل جو ہوں جو مالدار ہوں ان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ رشتہ دار غریبوں کو انکار کریں، بلکہ ولیعفو ولیصفحوا، معاف کریں، صلح کریں، ٹھیک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ان کو تو معاف کر دو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کر دیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو نیک پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ نے کہا دنیا اور آخرت میں ان کے لیے لعنت ہے۔ تو بھائی زبان یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، یا تخت پر بھی بٹھا دیتی ہے، دار پر بھی چڑھا دیتی ہے، جنت کے اعلیٰ درجات تک بھی پہنچاتی ہے، جہنم کے ٹھکانوں پر بھی خانہ میں بھی پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرے۔ آج کل ہمارے ہاں جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، ہر ایک پر بے شمار اندھادھند تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں، بھائی فلاں ایسا ہے فلاں ایسا، بھائی اگر نہیں دیکھا ہے تو کیوں دوسروں کی باتوں پر بغیر تحقیق کے یہ باتیں کر کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ کوئی خراب ہوگا تو اس کو اس کا اپنا گناہ ملے گا، مجھے اور آپ کو کیا ثواب ملتا ہے ایک دوسرے کو ان کو برا بھلا تہمتیں لگانے۔ لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے، اور کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ قیامت کا جو دن ہوگا نا، وہاں پر وہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن تو تمہاری اپنی زبانیں
وَأَيْدِيهِمْ تمہارے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ تمہارے ان کے اپنے جو ہیں وہ پاؤں گواہیاں دے رہے ہوں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کرتے تھے۔ وہاں پر تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ خود بتائیں گے۔ تو لہٰذا اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ نے اصول بیان کر دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ پلیت مرد اور پلیت عورتیں پلیت مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک اور عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ اور اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ سارے بری ہیں جو کچھ اس طرح کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اب یہاں پر یہ کہ ان کے رزق بھی ہے، برکتیں بھی ہیں۔ آگے آداب بتائے گھر میں داخل ہونے کے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، یہ طریقہ بتایا دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کا کہ ایسے داخل نہیں ہونا، بلکہ اجازت لینی ہے، اجازت لے کر پھر داخل ہونا ہے، اور ان کو مانوس کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، اور جب داخل ہو جائے تو پھر وہاں پر ان کو دروازہ کھڑکتا ہے، ان کو کہیں گے کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ داخل ہونے کا طریقہ بتایا۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور ان کے گھر والوں پر آدمی سلام بھی کر دے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور کس لیے؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم سدھر جاؤ، تاکہ تم اچھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ تو کسی کے گھر پہ جانا حدیث میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے در پہ جاؤ تو 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹا دو، اگر 3 دفعہ جواب نہیں آتا تو واپس آ جاؤ اور ناراض بھی نہ ہو۔ ہمارے پاس اس چیز کا، آداب کا، اخلاق کا بہت اہتمام ہونا چاہیے، لیکن ہم اکثر ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر کے اندر کوئی نہیں مل رہا، آپ نے دروازہ بجا دیا، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، لہذا اس گھر میں تم داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اس کی اجازت نہ ملے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور تمہیں کہہ دیا جائے کہ تم واپس چلے جاؤ، فرمایا فَارْجِعُوا، پھر واپس آ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو لہذا اس میں وہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے آداب بھی اللہ کھول کر بیان کریں، کیونکہ یہ معاشرت ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو آگے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکون فیہا متاع لکم، اگر جس میں آبادی نہیں رہے لوگ، اس میں اگر داخل ہوتا ہے، سامان وغیرہ کوئی رکھا ہے، پھر تو اس کی تو اجازت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ آگے حکم دیا نظروں کی حفاظت کا، فرمایا قل للمؤمنین یغضون من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آگے فرما دیا، اور مردوں کو حکم دیا پہلے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ زیادہ ہے تمہارے لیے تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو۔ لہٰذا آگے بیویوں کو بھی حکم فرما دیا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن وآبائهن، یہ سارے احکام بتائے ہیں کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، پردہ کرو، نظروں کا جھکانے کا حکم ہے، پردہ کرنے کا حکم ہے، اور آگے بتا دیا کہ پردہ کس کس سے کرنا ہے، وہ سارے رشتہ داروں کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور ان ذکر کرنے کے بعد بتا دیا کہ اگر ان پر احکام پر عمل کرو گے اور ان میں اگر کمی کوتاہی بھی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کر لو، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو توبہ کرو، اور توبہ کرنے کا فرمایا کہ اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر لو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ جو ساری باتیں ذکر کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے بعد آگے بھی نکاح وغیرہ کے بارے میں فرما دیا، وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہاں پر یہ کہ تم میں سے جو نوجوان ہے وہ نکاح کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر تم میں سے کوئی فقیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں مالدار بھی کر دے گا۔ اور فرمایا کہ اگر جو وہ، اور فرمایا کہ آگے نیک، اپنے آپ کو نیک سیرت کر لیں، اپنے آپ کو عفیف بنا لیں، وہ لوگ جو نکاح کا حق ابھی فی الحال اپنے اسباب نہیں رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی بھی کر دے گا۔ اور فرمایا کہ جب یہ بات ذکر کرنے کے بعد آگے
غلاموں کے بارے میں بھی ذکر کر دیا، ان کی کتابت کے بارے میں کہ ان کو پیسے دے کر یا اتنے پیسے رکھ کے ان کو آدمی آزاد کرنے کے بارے میں بتا دیا کہ بھئی اتنے پیسے آپ ادا کر دیں تو پھر یہ اتنے، تو پھر وہ کتابت کے بارے میں احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اور آگے پھر یہ ساری ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ساری نصیحتیں آپ لوگوں کے لیے نازل کی ہیں اور تم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی نازل کی تھی کہ تم ان پہ اطاعت اور فرما برداری کرو، ان احکامات کو مان لو۔ اور آگے پھر ایمان کی مثال بھی دی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اور پھر اس میں کافی تفصیل سے یہ بات ذکر کی، اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، ایسے گھر جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے صبح شام۔ یہ مومن ایسے بھی ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو تجارت ان کی اور ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اس دن سے بھی ڈرتے ہیں جس دن تب آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے۔ اور کس لیے کہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دے جو وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں، ویزیدہم من فضلہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں آگے بھی بڑھا دے۔ اب یہ سارے بات احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیے، اور ذکر کرنے کے بعد اسی طرح بہت سارے اور بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، اور فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہ روشن اور مبین ہم نے واقعات یہ آیات ذکر کی ہیں تاکہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تاکہ جسے چاہیں ہم سیدھے رستے کے اوپر چلا سکتے ہیں، یعنی چلائیں ان کو۔ اور آگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو بھی احکامات بیان فرمائے، اور ان کو بتایا کہ اپنے گھروں کے اندر آپ نے رہنا ہے، اور اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور ان کے کہنے کو بھی ماننا ہے، ان کے احکامات کو بھی ماننا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ، یہ فرمایا کہ مومنین کو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن کی صفات بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ بے شک مومن وہ ہیں کہ الذین آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ورسولہ، اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، اگر کسی معاملے میں اکٹھے بھی ہوں تو جب تک اجازت نہ لیں جب تک نہیں جاتے۔ اور فرمایا کہ الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو آپ سے اجازت بھی لے رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، اور اگر یہ کسی معاملے میں بھی لے لیں اجازت، اگر چاہے تو ان کو دے بھی دے، اجازت بھی دے دے، اور ان کے لیے استغفار بھی آپ کر دیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہے۔ اور آگے گفتگو کے بارے میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو تو لہٰذا اس کے اندر اس طریقے سے عام آدمیوں کی طرح گفتگو نہیں کرنی، لہٰذا حضور کو پکارنا یا گفتگو، اس میں ادب کا پہلو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے، اور اس ادب کے پہلو کو اپنے سامنے رکھیں گے تو پھر ہی سارے خیر کی باتیں ہوں گی، اگر نہیں تو پھر دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنے نبی سے زیادہ بلند آواز نہ کرو، اور فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں، تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے ختم ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے۔ تو ادب بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ادب کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا ادب، لیکن سیدھی سی بات ہے، با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ 19 میں پارے کی ابتدا میں بھی جو ذکر کیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ یہاں پر ان نافرمانوں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات تو کرنا نہیں چاہتے، پھر وہ الٹی سیدھی شرائط بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فرشتے دکھا نازل ہو ہمارے لیے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ خود دکھ جائے تو پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ یہ بڑی
یہ بڑی بات کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو ان کا حق ہی نہیں ہے، تکبر کی انتہا کر رہے ہیں، بڑائی کی انتہا کر رہے ہیں، سرکشی عتو سرکشی کی انتہا کر رہے ہیں، عتو کبیرہ بہت بڑی سرکشی۔ اور اللہ نے کہا یہ فرشتے کر رہے ہیں نا، فرشتے دیکھیں ان کو بتا دو یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جو فرشتوں کو دیکھو گے نا پھر کوئی خیر نہیں ہوگی، پھر تو موچڑے ہی موچڑے ہیں، کیونکہ تمہارے جیسوں کے لیے جو اللہ فرشتے بھیج رہا ہوتا ہے پھر وہ عذاب اور بربادی کے لیے بھیجتا ہے، جیسے قوم لوط کے پاس بھیج دیے تھے، انہوں نے دیکھا تو صحیح لیکن پھر اس کے بعد بربادی آئی۔ تو فرمائیں کہ یہ جو چیز طلب کر رہے ہو یہ بہت جرم کر رہے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ بات آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طریقے سے باتیں کرنا یہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور حق کے بھی خلاف ہے۔ جو دلیل ہیں، نبی تمہارے پاس دلیل لے کر آ گیا ہے، نبی تمہارے پاس سامنے آ گیا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور اس کے طریقے پہ چلو۔ اگر اس کے طریقے پہ چلو گے تو دنیا میں بھی خیر اور برکت ملے گی، اگر اس کے طریقے پہ نہیں چلو گے تو دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقال الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ رسول نے کہا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ رسول نے کہا کہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر ایسے ایسے نبی کے لیے مجرم آئے جو وقت کے نبی کے ساتھ دشمنی کرتے تھے، ان کی باتوں کو نہیں مانا کرتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ نبی نے اپنا کام کیا، انہوں نے اپنا کیا، وہ اپنی جگہ اپنی آخرت برباد کر کے چلے گئے، نبی دنیا اور آخرت میں ہمیشہ سرخرو ہو کے چلے گئے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تمہارا رب ہدایت اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جتنے دشمن بھی ہوں یہ بھی اللہ کے نبی کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ انہوں نے یہ ذکر کیا پھر وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اب یہاں پر کہہ رہے کہ بھی قرآن اعتراض جس طرح انہوں نے مختلف کیے تھے تو یہاں پر بھی اعتراض کیا کیوں نہیں تمہارے رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک دم کیوں نہیں اتارا؟ اور کذالک فرمایا لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا تاکہ تمہارا دل بھی مضبوط ہو جائے، اور آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ اس کو اتارا۔ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق، اور فرمایا کہ اس جیسا قرآن کوئی اور لا بھی نہیں سکتا، حق ہی لے کر آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی لے کر آ سکتی ہے، اور جو ایسا قرآن ہے کہ جو حق بھی ہے اور حق کے ساتھ بھی آیا اور اس کے بعد تفسیر کھول کھول کر بھی بیان کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اکٹھا بھی کیا جائے گا اور جہنم کی طرف منہ ان کو وہاں پر ڈال بھی دیا جائے گا، اور وہ جہنم ایسی ہے کہ جو برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی خطرناک قسم کا علاقہ ہے اور عذاب کی جگہ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اس میں جنہوں نے اطاعت اور فرما برداری کی تو وہ کامیاب ہو گئے، اگر نہیں کی تو فرمایا وَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا، وہ جنہوں نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ آگے سورہ شعراء مکی سورت ہے، اس کے اندر 227 آیات ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاسین میم تلک آیت الکتاب مبین، حروف مقطعات ذکر کیے اور کہا کہ یہ ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر آیات ہیں روشن چمکدار۔ اور لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، حضور کو تنبیہ بھی سے تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں کہ یہ لوگ ایمان نہ لے کر آئے، آپ اپنے طور پر بات کو پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین رہتے تھے، یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لے کر آتے، حق کو کیوں نہیں قبول کر رہے ہوتے، تو اس غم میں کڑتے رہتے تھے۔ اللہ نے تسلی دی، اللہ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی دلیل لے کر آ جائیں گے سارے کے سارے جھک جائیں گے، اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ بھی آپ اپنے طور پہ یہ ایک طریقہ ہے، ہدایت کا طریقہ ہے، حق پہنچانے کا طریقہ ہے،
تاکہ ایک آزمائش ہو، انسان اپنی کوشش کرے، اپنی جدوجہد کرے. آزمائش جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آ رہا ہے. تو یہاں پر یہی مقصد ہے کہ امتحان ان کا لیا جائے کہ ان میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. جو اچھے عمل کر کے آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کامیاب کریں گے. جو اچھے عمل نہیں کرے گا پھر وہ دنیا میں بھی ناکام ہو جائے گا، وہ آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا. ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ خود بھی وہ کبھی کبھی تنگ ہو جاتے تھے. تو قال رب انی اخاف ان یکذبون، جب اللہ نے کہا نا جاؤ فرعون کے پاس، اب وہ تو وہاں سے بھاگے ہوئے، یعنی اب آ گئے تھے وہاں سے. اب انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنی قوم کے پاس اور فرعون کے پاس بھی جاؤ. تو کہنے لگے کہ انی اخاف ان یکذبون، قوم کا مجھے خطرہ ہے کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے. ویضیق صدری، اور کہتے ہیں ولا ینطلق لسانی، میرا سینہ اور دل بھی تنگ ہے، میری زبان بھی اتنی صاف نہیں. فارسل الی ہارون، اب ہارون علیہ السلام کے ذمہ لگا دے. اور ان کے لیے میرے اوپر ایک گناہ بھی ہے، یعنی گناہ تو کیا تھا، ایک غلط فہمی میں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، تو مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دے. فرمایا قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں. اذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، جاؤ ہارون کو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ. اب یہ دکھایا جا رہا ہے جس حضور کا تنگ دل، حضور تنگ دل تھے، پریشان تھے. موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایسے وقت آئے، اللہ نے ساتھ دیا ہے. اللہ نے کہا جاؤ تم دونوں میری نشانیوں کو لے کر جاؤ. انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، سننے والے ہیں. اتنے ساتھ ہیں کہ ساری باتوں کو سن رہے ہیں، تمہارے ساتھ جاؤ. فاتیا فرعون، پھر یہ فرعون کے پاس آئے. فقولا، دونوں کہنے لگے انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کے رسول ہیں. ان ارسل معنا، تمہارے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. اب یہ باتیں ساری ذکر کر کے پھر آگے پورا واقعہ ذکر کیا ہے، اور کس طرح سانپ کا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا بتانے کا مقصد تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا مقصد بھی یہ تھا کہ بھئی ایسے وقت آ جاتے ہیں زندگی میں، طبیعتوں پر، کہ وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی ہمت کرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت بھی کی اور صبر کا بھی ایسا مظاہرہ کیا کہ سب سے زیادہ 13 سال تک مسلسل مکے کی زندگی میں، مشقت بھری زندگی میں صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا پھل بھی دیا. مدینہ منورہ میں اسلام کی تشریح، خوب اسلام پھیلا، خوب مسلمان ہونے لگے، اور صرف 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر ہی 1.25 لاکھ کا صحابہ کا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور پھر پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلنے کی داغ بیل پڑ گئی. اور پھر پوری دنیا میں صرف 50 سال کے اندر اندر جو ہے آدھی دنیا سے زیادہ پر مسلمانوں کی اسلامی حکومت قائم ہو گئی، سلطنت قائم ہو گئی. تو آگے انشاءاللہ اور بھی سورہ نمل کے بارے میں بھی انشاءاللہ کل ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مشکل اور مشقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی توجہ کر کے وہاں سے ہی مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی صحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، قرآن کا ذوق اور شوق نصیب فرما، رمضان کی برکات نصیب فرما. اے اللہ جو یہ آفت کورونا کی شکل میں آئی ہے، اللہ پاکستان کو، مسلمانوں کو اور انسانیت کے اللہ اس سے بچا. اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ اس رمضان کی برکت سے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما. جو بلائیں حضور نے مانگی ہم سب کو عطا فرما، جن آفات سے پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معزز سامعین، انشاءاللہ کل پھر 10:15 بجے اگلے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے 20ویں پارے کا پیش کیا جائے گا. سورہ نمل کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے گا، تو خود بھی شرکت کریں، دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دیں. یہ پروگرام ہمارا محمد مصطفیٰ کے نام سے جو پیج ہے اس پر بھی، اور محمد مصطفیٰ آفیشل کے نام سے جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے وہاں پر بھی آپ یہ سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.